अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम और इंतहाई हसास है। गौर से वीडियोस को देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, दिमाग में बिठाइएगा। ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को ग्रुपों में शेयर कर देना ताकि उनको मुल्क की कदर आए। सबसे पहले मेरा आज का मौजू है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं। किस वजह से हुए, किसकी तरफ से मुज़ाकरात में नाकामी हुई है, इस पे बात करूँगा। और KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने जो चवल मारी थी ना कि फौज कुत्ते बांध देती है मस्जिदों में, और जब हम पूछते हैं कि ये गुनाह है तो हमें कहते हैं तुम में और कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं है। इस पे एक्शन ले लिया गया है। अब उसको दो ऑप्शन दिए गए हैं, वो कौन से दो ऑप्शन हैं इस पे बात करूँगा। और साहबजादा हामिद रज़ा साहब गिरफ्तार हो गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वाले, जिसमें कि PTI की तमाम क़यादत इस वक्त जा चुकी है, इस पे बात करूँगा। और जस्टिस अख्तर कियानी ने दौरान समात क्या अल्फाज अदा किए हैं इस पे बात करूँगा। और सबसे बढ़ के 27वीं आईनी तरमीम के पे बातचीत होगी। इसमें पीपल्स पार्टी बुरी तरह फंस गई है, इस पे तफसील से बात होगी। और आइन की शिक 243 तब्दील की जा रही है, जजों की उम्र बढ़ाई जा रही है, इस पे तफसील से बात करूंगा मुख्तसर से वक्त में। तो सबसे पहले आ जाएं जनाब के दोहा में जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे वो किस वजह से नाकाम हुए हैं। वो जनाब इस वजह से नाकाम हुए हैं कि अच्छा देखें, अल्लाह की करम नवाजी। सिर्फ 1 मिनट का मैं 1 मिनट लूँगा आप लोगों से कि देखें, ये अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि मेरी उम्र 76 साल हो गई है। मैं फेसबुक पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, गूगल पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, हर फोरम पे मैं आपको मिलूँगा अपने मुल्क का दिफा करते हुए, अफवाज पाकिस्तान का दिफा करते हुए, लोगों को अल्लाह से जोड़ते हुए। मैं अपने आप से नहीं जोड़ता हूँ किसी को भी, मैं लोगों को उस वादा शरीक से जोड़ता हूँ। तो ये देखें आप सब, हम एक फैमिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 76 साल मेरी उम्र है। मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, जो कि आज तक जारी व सारी है। देखें सब, और मेरे उस्ताद मोहतरम आरिफ निज़ामी साहब हैं जो नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। प्रिंट मीडिया में तो मैं चल गया, बाद में आया जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें मैं इसलिए नहीं चल सका कि उसमें एक लिखा हुआ पर्चा देते थे कि इसके अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। तो उसमें 99% झूठ होता था, मुल्क के ख़िलाफ़ होता था। आलमी ताकतों के जितने भी टाउट हैं ये मीडिया वाले, तो
اس لیے میں اس میں نہیں چل سکا، تو بعد میں پھر اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ اب الحمدللہ میں آپ سب کو حق سچ بتاتا بھی ہوں، سناتا بھی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے آپ سب سنتے بھی ہیں۔ اور کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اب آپ آ جائیں جناب، یہ افغانستان کے پاکستان کے مذاکرات اس لیے ناکام ہوئے ہیں کہ اس میں چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، اور کوشش کیا کریں جس جس کا بھی گھر میں واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے بھی سبسکرائب کروا دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو باقی دیکھیں کہ پہلے قطر میں مذاکرات ناکام ہوئے، اس کے پیچھے کیا، وہ لگاتار رابطے میں رہتے تھے کابل کے ساتھ، کابل رابطے میں تھا انڈیا کے ساتھ، مودی کے ساتھ، اس لیے یہ قطر میں مذاکرات ناکام ہوئے۔ کس بات پہ ہوئے کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم دہشت گردوں کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے۔ اچھا، پاکستان میں پھر ان کی ایک کال ٹریس ہو گئی ہے۔ انہوں نے افغانستان اور پاکستان دونوں طرف جو ان کے لوگ لڑ رہے ہیں نا، گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اور پاک آرمی کے ساتھ، ان کو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ آپ لوگ فوری طور پہ اپنے اپنے اڈے خالی کر دیں اور شہروں کے اندر گھس جائیں، عام لوگوں میں گھل مل جائیں، تاکہ آپ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات تو کرنے نہیں، ناکام ہونے ہیں، تو انہوں نے اس کے بعد پھر بمباری کرنی ہے، اس میں آپ لوگوں کی جان بچ جائے۔ وہ کال ٹریس ہو گئی، ISI زندہ باد کی۔ تو اس کے بعد ان کو جب ثبوت دکھائے گئے تو ان کے پاس کوئی ثبوت جواب بھی نہیں تھا، بس انہوں نے پھر ایک ہی بات کہہ دی کہ بھائی ہم، صاف بات ہے کہ ہم نہیں دیں گے ان مجرموں کو، ان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے، نہ انہیں گرفتار کریں گے۔ تو اس وجہ سے پھر مکمل طور پہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اب آپ آ جائیں جناب کہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، اور ان کی ایک سیٹ بھی انہوں نے مشکلوں سے آزاد امیدوار کے طور پہ جیتی تھی، سنی اتحاد کونسل کے اتحاد پہ نہیں جیتی تھی، تو وہ بکاؤ ججوں نے پھر ان کو تحفے میں رکھ کے وہ سیٹیں دے دی تھی۔ بعد میں پھر ان ٹاؤٹ ججوں کو، اللہ نسلوں کو تباہ کرے، تو وہ پھر وہ سیٹیں بھی واپس ہو گئی تھی۔ تو یہ احمد رضا صاحب 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھا۔ اس کو 10 سال دہشت گردی کی عدالت سے سزا ہوئی ہے، لاہور کی دہشت گردی عدالت سے۔ تو یہ بھی وہ کور کمانڈر ہاؤس میں براہ راست ملوث تھا دھماکے، اس میں حملے میں 9 مئی کے واقعات میں۔ تو 10 سال اس کو سزا ہوئی تھی، یہ فرار ہوا تھا KPK میں۔ بعد میں پھر وہاں سے واپس آ رہا تھا تو چھپ چھپا کے، تو راستے میں اسلام آباد پولیس نے اس کو گرفتار کر کے پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا، اور آج اس کو جیل میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب 10 سال سکون سے وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے گا۔ بڑا غدار قسم کا بندہ ہے، اتنا بڑا غدار ہے اور اتنا بڑا امریکہ کا ایجنٹ ہے یہ، کہ اس نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کے 40,000 پٹھانوں کو شہید کروایا تھا، افغانیوں کو شہید کروایا تھا، کوئی 60,000 کے قریب افغانیوں کو شہید کروایا تھا۔ کہ یہ جی، خیر شہید تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، وہ تو امریکہ سے ڈالر لے کے لڑ رہے تھے، اس لیے ان کو شہید نہیں کہا جا سکتا۔ یہ روس نے جب حملہ کیا نا افغانستان پہ، تو جنگ تھی روس کی اور امریکہ کی، ضیاء الحق نے اس کو ڈالر لے کے عالم اسلام کی جنگ بنا دیا، تو اس کے ساتھ پھر ان سب کو اسی احمد رضا نے بھرتی کر کے یہاں سے پٹھانوں کو ڈالر دے دے کے آگے بیچتا رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا غدار آدمی ہے، ان کی اصلیت جب دیکھو نا
تو کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے. لیکن اب علی کا شعر آ گیا ہوا ہے. آفت سید آصم منیر علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے. اس سے جس نے پنگا لیا نا تو جدھر سے نکلے ہوئے ادھر ہی دوبارہ ڈال کے اوپر سے LP لگا دے گا. یہ وہ بندہ ہے. اگر نہیں ہے یقین تو انڈیا سے پوچھ لو، افغانستان سے پوچھ لو، اس سے پنگا بہت مہنگا پڑتا ہے. تو اب آپ آ جائیں جناب 8ویں ترمیم پہ. 8ویں ترمیم 28ویں ترمیم، سوری 27ویں ترمیم. 26ویں ترمیم پہلے ہوئی تھی، اب یہ 27ویں ترمیم ہے. اس میں کافی سارے معاملات جو مولانا کی وجہ سے بگڑے تھے. مولانا بھی ٹراؤٹ ہے. مولانا کو میں فضل الرحمان کی وجہ سے ان کے مولانا مفتی محمود کی وجہ سے ان کی عزت کرتا ہوں. وہ میرے دوست تھے، وہ بہت اچھے نیک بندے تھے. چوٹی کے عالم فاضل یہ بھی بہت اچھا بندہ ہے. اللہ نے اس کو بھی بے حساب عزت دی ہے. لالچ اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اس نے اس وقت عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے ڈالر شالر لے کے تو وہ نہیں بننے دی، یہ آئینی عدالت نہیں بننے دی، آئینی بینچ بنوا دیا. کمزور تھا، اس کے پاس پاور ہی نہیں تھی. تو اب دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، کل پرسوں تک انشاءاللہ منظور ہو جائے گی. اس میں PTI پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض ہے کہ جناب وفاق کیوں زیادہ لے. اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ وفاق کو مل رہے ہیں، صوبوں کو مل رہے ہیں 57% اور وفاق کو مل رہے ہیں 43%. وفاق نے کہا کہ بھائی اب ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، ہم نے میزائل پروگرام دفاع کے لیے کافی سارا پیسہ چاہیے، تو لہذا وفاق کو زیادہ دیا جائے یا برابر کر دیا جائے، دونوں کا، صوبوں کا بھی اور وفاق کا بھی. تو اب دیکھیں اس پہ پیپلز پارٹی کیا رخ اختیار کرتی ہے. تو اب پورے کا پورا وہ مسودہ ہی اٹھا کے شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے یہ حوالے کر دیا کہ یہ لیں جی، آپ اس میں جو بھی ترامیم کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اور اگر آپ اس کو منظور بھی پھر آپ ہی کروائیں تو انشاءاللہ اب منظور ہو جائے گا. کسی بھی مولانا شولانا کی ضرورت اب نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے اس بندے کو کیسی اوقات دکھائی ہے. ہر مرتبہ یہ چوڑا ہو کے ہر مرتبہ نوٹ چھوٹ لے کے تو راضی ہوتا تھا. اس مرتبہ اس کی 1 ٹکے جتنی ویلیو نہیں ہے، اس کو بالکل کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. کرے گا، اس کو بھی پتہ ہے کہ میرے مدرسوں میں کیا کچھ ہوتا ہے. اگر ٹیکس والے یا یہ پیچھے لگ گئے نا تو مجھے سارا حساب کتاب دینا پڑ جائے گا. یہ خربوں کی زمینیں کہاں سے آئی ہیں. تو باقی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، یہ بھی ہو جائے گا. اس میں ایک اور ترمیم کی جا رہی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کے ملازم ہیں، وفاق کو یہ اختیار ہوتا ہے کہیں پہ بھی ان کو وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. یہ جج جو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تھے، یہ کہتے تھے بھائی ہمیں جس نے چھیڑا تو ہم جہاں پہ لگ گئے بس ریٹائرڈ ہونے تک ادھر ہی رہیں گے، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا. اور بات بھی صحیح تھی نا، کوئی نہیں ہلا سکتا تھا. دب کے رشوت لیتے تھے. 1 کروڑ روپیہ رشوت اس جج نے لے کے تو شہباز گل کو ملک سے باہر بھجوایا. وہ وہاں بیٹھ کے دیکھ لیں کس طرح CIA کا ایجنٹ تھا، وہ ملک کے خلاف باتیں کر رہا ہے. اسی طرح یہ باقی جتنے بھی ملک سے، ابھی شیخ رشید کو کیا مفت میں باہر بھجوایا جا رہا تھا؟ نہیں، اس کو بھی بگایا جا رہا تھا. وہ جج صاحب جو سنگل بینچ تھا نا، اس نے ایسے ہی خدا واسطے نہیں کہا کہ بھائی ان کو بھیج دیں، یہ جائیں گے وہاں دعا کریں گے تو ملک کی بہتری ہو جائے گی. ملک کی بہتری نہیں ہو جائے گی، تیرے گھر کی بہتری ہو جائے گی. جو تم لوگ کروڑوں روپیہ لے کے نا رشوت تو ان کو بھجواتے ہو نا، اس میں اللہ تعالیٰ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں، اور اللہ ان کو جہنم میں ہی جگہ عطا کرے، آمین. تو اب آپ اس میں صوبائی خود مختاری بھی شامل ہے 27ویں ترمیم میں. جس جج کو جب گورنمنٹ چاہے گی جہاں کہیں بھی تبدیل کرنا چاہے گی، وہ یا گورنمنٹ خود اختیار رکھے گی یا صدر صاحب کو اختیار دے گی.
یا وزیر اعظم کو یا کابینہ کو یا پھر چیف جسٹس کو، ان میں سے کسی ایک کو اختیار مل جائے گا۔ پھر ایک اور نیا عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے، یہ آلریڈی پوری دنیا میں انڈیا سمیت پہلے سے ہی موجود ہے، کمانڈر ڈیفنس فورسز کا۔ اس میں ایک بندہ تینوں افواج کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں بھی ہے، باقی پوری دنیا میں ہے۔ تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں 27ویں ترمیم میں کمانڈر ڈیفنس فورسز کا وہ نکال کے اس پہ حافظ سید عاصم منیر کو تاحیات تعینات کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب یوتھیو تسلی ہو گئی۔ میں نے کیا کہا تھا، یہ علی کا شعر ہے، تمہارا باپ بھی اس کو نہیں ہلا سکتا ہے، اب ہلاؤ نا۔ تو اس کے بعد آئین کا آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے اس کو وہ کیا جائے گا، یہ عہدہ تخلیق کیا جائے گا کمانڈر ڈیفنس فورسز کا۔ یہ بعد میں لوگ بتائیں گے، میں آپ لوگوں کو پہلے بتا رہا ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ہے پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، اور اللہ کی یہ بھی کرم نوازی ہے کہ میرے پاس خبریں بھی سب سے پہلے ہی پہنچتی ہیں۔ تو اب جج جو ہوں گے نا، ان کی عمر بھی اس میں 68 سال سے تبدیل کر کے 70 سال کر دی جائے گی۔ اس طرح موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی 2 سال مزید مل جائیں گے انشاءاللہ۔ کافی سارے ملک کے مفاد میں فیصلے ہوں گے، اور انشاءاللہ ملک کی اکائیوں کو بھی جوڑا جائے گا، اور ملک مستحکم بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا۔ یہ ضروری ہوتی ہے ترامیم، اور انشاءاللہ اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا ملک کو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔